बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और आपको ये मुबारक देना चाहता हूँ पाकिस्तान के अवाम को, वो जो सवाल उठाने में मतलब चूकते नहीं हैं और जो पाकिस्तान के साथ अपना कंसर्न, पाकिस्तान के साथ अपनी मोहब्बत और पाकिस्तान के मामलात में क्या चल रहा है उससे बाखबर रहना चाहते हैं और दिलेरी के साथ सवाल उठाते हैं, उनकी वजह से आज पाकिस्तान के एक बहुत ही ताकतवर शख्स ने ख़ुद को जवाब दे समझा। वरना पाकिस्तान में इस लेवल का जो अफसर होता है वो कमी कमीन समझता है, हमें वो अपनी रियाया समझते हैं ना। एक आज़ाद ममलकत के जिस तरह के हम सो कॉल्ड सही नाम नहाद शहरी हैं, तो शहरियों के हकूक़ जो होते हैं वो रियासत के ऊपर होते हैं। बादशाह के ऊपर कोई हकूक़ नहीं होते, उसको रियाया बोलते हैं। वो जो उस मुल्क के बासी होते हैं, बशिंदे होते हैं, या बशिंदे नहीं कहना चाहिए, रियाया, कि वो उसकी रियाया होती है, या कह लें कमी कमीन टाइप के, उस रियाया के बादशाह के ऊपर, रियासत के ऊपर कोई हुकूक नहीं होते, बल्कि बादशाह की मेहरबानियाँ होती हैं कि जी कि आपके पास जो है वो घर रहने के लिए है, वरना तो वो बादशाह आपसे घर भी छीन सकता है। आपके पास कोई भैंस है, कोई गधा है, कोई घोड़ा है, कोई माल असबाब है, कोई रोज़गार जिससे आप अपना चला लेते हैं, ये बादशाह की मेहरबानी है। बिल्कुल जिस तरह इस वक्त सऊदी अरब में है कि आपके पास ज़ाती मलकियत जो है वो बेसिकली सानवी हैसियत होती है उसकी। आपकी ज़ाती मलकियत कोई चीज़ नहीं होती, आपके पास जो ज़ाती आपकी मलकियत है वो बादशाह की मलकियत है असल में। तो वो बादशाह की मेहरबानी है कि उसने आपको ज़िंदा रहने का हक़ दिया हुआ है। तो लिहाजा आपके पास कोई हक़ नहीं होता कि आप बादशाह सलामत से कोई सवाल कर सकें, आप उससे कोई बात पूछ सकें कि पायना मुल्क में चल रहा है, किस तरह कर रहे हैं आप वहाँ पर ये सवाल करने का हक़ ही नहीं रखते, क्योंकि आप जो कुछ हैं वो बादशाह की अनायत से हैं, उसकी मेहरबानी से हैं। और हमारे यहाँ हमारे जो हुक्मरान होते हैं और या यूँ कह लें कि जो नेशन स्टेट्स होती हैं, जो किसी दस्तूर और कानून के मुताबिक रियासतें बनती हैं और चलती हैं, वहाँ पर रियासत के ऊपर शहरियों का हक़ होता है। यानी यूँ कह लें कि शहरी जो हैं वो सवाल कर सकते हैं, वो हिसाब पूछ सकते हैं। अमेरिका में तो वो है ना कि जी के नो टैक्स विद आउट रिप्रेजेंटेशन, इस तरह करके एक वहाँ पे तहरीक भी चली थी कि पैसे नहीं मिलेंगे, आपको टैक्स नहीं मिलेगा जब तक आप बताएंगे नहीं कि आप हमारे पैसे का कर क्या रहे हैं। तो ये होती है एक आज़ाद मुल्क के आज़ाद शहरियों वाली हैसियत। तो पाकिस्तान में हमें जो हमारे हुक्मरान होते हैं और जो फिर इस रियासत के मनसबदार होते हैं वो हमें अपनी रियाया समझते हैं। जब उनसे आप सवाल करें तो वो माइंड करते हैं और इस तरह का भी सोचते हैं कि यार कि लोग सवाल बहुत करने लग गए हैं, तो ये क्यों ना सोशल मीडिया बंद ही कर दें, क्योंकि सवाल करना यहाँ पर इतना बड़ा मिजाज के ख़िलाफ़ जाती है बात, या इतना माइंड किया जाता है कि फिर लोगों को उठा लिया जाता है। ये आपके सामने जो सहाफ़ी उठाए जाते हैं, लितर पोले जो होते हैं, जो घर में घुस के मारा जाता है, ये इसी वजह से मारा जाता है कि ये हमें अपनी रियाया समझते हैं, जबकि हम जो हैं वो इस मुल्क के मालिक ख़ुद को समझते हैं और समझते हैं कि जो सर्विस ऑफ पाकिस्तान या पाकिस्तान के सरकारी ख़जाने से पैसा लेता है वो शख्स, वो चाहे हमारा नुमाइंदा ही क्यों ना हो, वो हमें जवाबदेह है। चाहे ये कि सरकार के मुलाजिम जो हैं, जो तनख्वाहदार मुलाजिम हैं, वो बैठ के हुकूमत कर रहे हों और वो अपने आप को बैठ के वो जो कहते हैं जी अनअकाउंटेबल, कि हम किसी को जवाब दे नहीं हैं, वो ख़ुद को समझ रहे होते हैं और समझते हैं, इसीलिए लोगों के साथ इस तरह के सलूक होते हैं। ये जिस तरह वो लास्ट सलूक जो हुआ है सत्तूर के साथ हुआ है, उससे पहले हामिद मीर, उससे पहले उसके बाद कह लें कि अबसार आलम, फिर वो क्या थे जी जो थे अपना जिनको मतलब और भी इस तरह के एक दो हैं, मतीउल्लाह जान साहब जो ताज़ा मिसालें हैं, रज़ीदादा साहब। तो बेसिकली सवाल करना नापसंद किया जाता है। तो पाकिस्तान में मैं जो आपको मुबारकबाद पेश करना चाह रहा था वो मैं इन चक्रों में पड़ गया, वो मुबारक वसूल आप करें कि पाकिस्तान के एक बहुत ही ताकतवर शख्स जिसका ओहदा है चीफ़ ऑफ द एयर स्टाफ पाकिस्तान एयर फोर्स, उनके स्पोक्स पर्सन ने, उनके तर्जमान ने वजाहत कर दी है अपने वो दौरे की कि वो एक सरकारी हेलीकॉप्टर के ऊपर गए गुजरात के करीब एक गांव में जहां से वो ताल्लुक़ रखते थे। ज़हीरुद्दीन बाबर सिद्धू उनका नाम है एयर चीफ साहब का। तो वहाँ पर जाके उन्होंने फातिहा पढ़ी अपने वालिद की या वालिदैन की कब्र के ऊपर। तो वो कोई ड्यू था, वो समझते थे वो कोई ड्यू था उनका दौरा, तो वो बहरहाल वो पूरे ठाठ के साथ गए।
پورے ٹھاٹ کے ساتھ. وہ ایک میں آپ کو چھوٹا سا واقعہ خیر بعد میں سناؤں گا، بلکہ 2 واقعات ہیں بڑے مزے کے ہیں، وہ میں آپ کو بعد میں سناتا ہوں. پہلے میں وضاحت پہ آ جاؤں. پہلے تو یہ تھا کہ جب یہ خبر سامنے آئی کہ جی کس طرح ریڈ کارپٹ بچھ رہا ہے، 3 جو ہیں وہ لینڈ کروزریں ہیں، اور کس طرح کر کے جناب وہ کارپٹ بچھانے والے جو ہیں وہ اگر ویڈیو میں دیکھیں تو وہ انہوں نے پہلے پنکھا بند ہونے کا انتظار کیا کہ ہمارے چیف صاحب کی جو جوتے ہیں وہ گندے نہ ہو جائے. تمہارے کیا ہے وہ ہے پکیزہ کا جو ڈائلاگ، آپ کے پاؤں بہت خوبصورت ہیں، انہیں زمین پہ مت اتاریے جائے میلے ہو جائیں گے. تو وہ پاؤں میلے ہونے سے بچانے کے لیے چیف صاحب کے ان کے جو سبارڈینیٹس ہیں انہوں نے پہلے پنکھا بند ہونے کا انتظار کیا، پھر دروازہ کھلا، پھر فوراً کے کٹانا پیجے صاحب دیتے. اور بہانہ کیا ہے کہ جی کہ آپریشنل فیلڈ میں گئے ہوئے تھے، آپریشن ایریا میں، تو خطرہ کس سے ہے کہ پاؤں گندے نہ ہو جائیں یا سر کے اوپر کوئی وہ ڈسٹ نہ پڑ جائے. تو وہ دروازہ تب کھلا، پھر جناب وہ کارپٹ بچھایا گیا کیونکہ وہ فصلیں تھیں، پتہ نہیں کدی فصل دیتے اتارے اس کا بیٹا کر علیحدہ سے کیا. پھر گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں، گنے لے کے کھڑے ہوئے ہیں کہ جناب کہ جس طرح وہ لال قلعے کے قریب ہمارا چیف صاحب جو ہیں وہ کسی مفتوحہ علاقے میں جاتے ہیں نا، جب آپ فلمیں اٹھا کے دیکھیں، جب اس طرح کے بڑے افسر جو ہوتے ہیں نا، فوجی افسر یا حربی افسر جو ہوتے ہیں، تو وہ کسی ایسے علاقے میں جاتے ہیں تو پھر ان کو گارڈ کیا جاتا ہے یوں کر کے کہ یہ دشمن کے علاقے میں آ گئے ہیں. تو چیف صاحب میرا خیال ہے کہ دشمن کے علاقے میں خود کو سمجھ رہے تھے، حالانکہ وہ گجرات پاکستان کا حصہ ہے، یہ وہ دھرتی ہے جہاں پہ وہ پیدا ہو گئے تھے. تو وہ وہاں پر گئے یوں کر کے جناب گارڈ وہ کر رہے ہیں کہ جس طرح کوئی انڈیا کے کسی علاقے کو فتح کر بیٹھے ہیں اور وہاں پہ جا کے اتنے کوئی دشمن حملہ نہ کر دے. اتنے کنے حملہ کرنا جناب. اور پھر اپنے وہ آگے لکھ رہے ہیں کہ جی کہ وہ قوم بہت خوش تھی کہ سون آف سائل آیا ہے، ہمارا دھرتی کا بیٹا یہاں پہ آیا، یعنی گاؤں والوں کو بڑا فخر تھا. آگے چل کے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کیا وضاحت ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ جی کہ وہ اصل میں ہوا یہ ہے کہ وہ گئے تھے ایک یوٹیلائزنگ دا اپرچونٹی، یعنی کہ انہوں نے موقع سے فائدہ اٹھایا. ہی میڈ اے پلانڈ اسٹاپ اوور، انہوں نے اپنے گاؤں کا دورہ کیا ایک یعنی منصوبہ بندی کے تحت، کیونکہ وہ ایک آپریشنل ایریا میں ان کا گزر تھا، راستے میں وہ گاؤں ان کا پڑتا تھا. تو پہلے کیڑی جنگ لگی ہوئی ہے حضور اعلیٰ، آپریشنل ایریا کیا ہوتا ہے، اور یہ بھی بتا دیتے کہ کون سے آپریشنل ایریا میں گئے ہوئے تھے، کتنے ساڑھے F-16 لگے ہوئے ہیں، تو اور کہاں پہ وہ اڑ رہے ہیں، اور کہاں پہ جناب کہ وہ کوئی ریڈ الرٹ جاری ہے کہ کوئی وہ جنگ ماضی جنگ گرم ہے. تو بہانے بازی جھوٹ چتا لی. بہرحال مبارک اس بات پہ آپ کو کہ کچھ تو انہوں نے سمجھا آپ کو کہ ہمیں وہ جواب دیں. تو وہ کہتے ہیں کہ جی وہ 3 مہینے سے پینڈنگ تھے، انہوں نے اپنے ابا جی کی قبر پہ جانا تھا، والدین کی قبر پہ، تو وہ گئے وہاں پر فاتحہ خوانی کی. اور وہ جو گاڑیاں کھڑی تھیں، وہ سیکیورٹی ارینجمنٹس جو تھے وہ جو گاؤں میں کرائے گئے تھے، وہ اتھورائزڈ سیکیورٹی پروٹوکول تھا جو ایئر چیف کے لیے ہوتا ہے، تو وہ کیا گیا تھا. اچھا اگین وہی بات ہے یار کہ پھر اپنے پنڈ چ بھی سیکیورٹی، مطلب یہ کہ پلانڈ وزٹ سیکیورٹی. پھر وہ میں نے جس طرح آپ کو بتایا بندوقیں آپ اپنے دیہات والوں کے پہ تان رہے ہیں، وہ جن کو بڑا فخر ہے کہ سن آف سائل آیا تھا. پھر وہ کہتے ہیں کہ جی وہ کارپٹ جو بچھائے تھے نا وہ اصل میں گاؤں والوں نے بچھائے تھے. تو گاؤں والے تھے کہاں پہ؟ گاؤں والا تو ویڈیو میں کہیں نظر نہیں آ رہا ہے. وہاں پہ تو لگایا آپ نے کرفیو، وہاں پر تو آپ نے لگایا کہ وہ کہتے ہیں نا شوٹ ایٹ سائٹ، کہ جو باہر نظر آئے اس کو گولی مار دو. ویڈیو بنانے والے کو بھی یوں کر کے انہوں نے روکا جب وہ دربار میں جا رہے تھے کہ ویڈیو نہیں بنانی. مطلب کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں حضور اعلیٰ؟ یہ پروٹوکول ہے، یہ سیکیورٹی نہیں ہے. میں نے پہلے بھی کل بھی جب یہ پہلے دن یہ والی بات کہی تھی، جس دن وہ گئے تھے اس دن میں نے ایک ویلاگ بھی کیا تھا کہ جو جو ایئر چیف ہیں وہ کیا وضاحت دیں گے اپنے اس دورے کی. تو وضاحت انہوں نے بڑی بودھی سی دی ہے، یہ کوئی وضاحت نہیں ہے. کون سا آپریشنل ایریا؟ اور وہ جی گاؤں والوں نے ریڈ کارپٹ بچھا دیا تھا. وہ کیڑے گاؤں میں اس طرح کا ریڈ کارپٹ ہوتا ہے یار؟ بیسیکلی آپ اپنے ٹھاٹ دکھانے گئے تھے حضور اعلیٰ، اپنے شریکوں کو اگ لگانے گئے تھے. مٹھی اگ لگ دی پنجاب میں، شریکوں کو آگ لگانے گئے تھے آپ. یہ پنجاب کا کلچر ہے نا کہ شریکوں کو اگ لاؤ ذرا تھوڑی جی. دیہاتوں کے دیہات جو ہیں یا جو دیہات پہ فلمیں بنتی ہیں پنجاب کے خصوصاً، باقیوں کا تو مجھے نہیں پتا، وہ پائیں تسی سبوتے کام تے صرف اپنے شریکوں کو ساڑن واسطے کر دے ہو. ایون کہ جی کہ وہ بڑی نوکری مل گئی ہے، شریکوں کو آگ لگے گی. تو شریکوں کو آگ لگانے کے گئے تھے آپ. اور اگر اتنا ہے کہ گاؤں والوں کو کہ جناب کہ وہ آپ کے لیے ریڈ کارپٹ بچھا رہے ہیں، پہلا سوال کہ مجھے کسی لاہور کے یعنی پنجاب کے کسی گاؤں میں اس طرح کا صاف ستھرا نیٹ اینڈ کلین ڈرائی کلینڈ وہ ریڈ کارپٹ نکال کے دکھا دیں. جھوٹ بولا جا رہا ہے آپ کے ساتھ بیسیکلی. اور پھر اگر ریڈ کارپٹ انہوں نے بچھایا تھا تو دیہات والے کہاں پہ تھے؟ کہیں پہ آپ کو نظر نہیں آ رہے.
تو یہ پروٹوکول جو ہے، یہ سیکیورٹی کے نام پر جو پروٹوکول لینے کا چسکا ہے یہ بڑا پرانا ہے۔ میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو بتاؤں کہ ایک افسر تھے، وہ کراچی میں ٹریننگ کے لیے گئے ہوئے تھے، تو وہاں پر انہوں نے سندھی تھے، تو وہاں پر ان کا کوئی 2-2.5 گھنٹے کی ڈرائیو پہ ان کی کوئی گوٹھ تھی، وہاں پہ انہوں نے جانا تھا۔ سی ایس ایس کرنے کے بعد ٹریننگ پہ تھے، اور وہ کوئی کالج، وہ تعلیاتی دورہ ہوتا ہے نا، وہ کراچی میں جانا تھا ان کو۔ تو انہوں نے کہا کہ جی کہ وہ میں نے اپنے گاؤں جانا ہے، تو مجھے گاڑی چاہیے۔ گاڑی آ گئی، وہ گاڑی جو تھی وہ تھی بڑی گاڑی تھی، آرام دہ گاڑی تھی، لیکن وہ رینٹ کار والی سے گاڑی منگوائی گئی تھی، سرکار نے منگوا کے ان کو دی تھی، کیونکہ جو انہوں نے وجہ پوچھی، انہوں نے کہا یار یہ کون سی گاڑی ہے؟ انہوں نے کہا سر یہ ٹھیک گاڑی ہے۔ انہوں نے کہا نہیں تھی، نمبر پلیٹ ہری نہیں ہے، پیلی نیلی بتی نہیں لگی ہوئی۔ انہوں نے کہا سر وہ جتنی پول کی گاڑیاں تھیں نا وہ اس قابل نہیں تھی، مطلب وہ ذرا ٹیچر بھی ہیں تو پول میں کی گاڑیاں اسی طرح ہی ہوتی ہیں۔ اور پھر ایک ایسا آفیسر جس نے ابھی چارج بھی نہیں لیا اور ٹریننگ میں ہے، اس کو کوئی بڑی گاڑی تو یا کہہ لیں پول میں تو اسی طرح کی گاڑی اس کے لیے دستیاب ہونی تھی نا۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں، انہوں نے کہا سر 2-2.5 گھنٹے کا راستہ ہے، آپ تھک جائیں گے، گاڑی راستے میں کہیں کھڑی ہو جی۔ انہوں نے کہا گاؤں والوں کو سائیں کیسے پتہ چلے گا کہ افسر آیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ افسر آیا ہے بھائی، بابا افسر کا پتہ چلے کہ افسر آیا ہے۔ سر وہ ٹوٹی پھوٹی گاڑی جس کی نمبر پلیٹ گرین تھی اور نیلی بتی لگی ہوئی تھی، انہوں نے وہی منگوائی اور اسی پہ گئے۔ تو یہ مائنڈ سیٹ ہے پاکستان میں کہ آپ نے بیسیکلی لوگوں کو بتانا ہوتا ہے کہ میں کوئی بہت بڑی ایٹم ہوں، اور پھر آپ کو لت پڑ جاتی ہے، آپ کو اس کے بغیر سکون نہیں آتا۔ میرے دوست کا ایک بھائی، ایک تو پہلے نور اللہ صاحب علی آپ کو بات بتائی نا، ایک اور دوست کا بھائی وہ سی ایس پی آفیسر ہے، حافظ آباد میں وہ پوسٹڈ تھا، اور وہ کہتے ہیں کہ جی کہ وہ 9 to 5 والی جاب ہے، یہ والی سیٹ پہ بیٹھ کے آپ نے کام کرنا ہے، اور پھر بیوروکریٹس جو ہوتے ہیں وہ مرضی سے جاتے ہیں دفتروں میں، اور پھر فائلیں اٹھا کے، صاحب کو بہت کام کرنا مانگتا تو وہ فائلیں بھی اٹھا کے نا ان کا پی اے ساتھ میں گھر میں لے آتا ہوتا ہے۔ تو وہ جناب جب دفتر سے واپس آتے تھے تو کی کرنا ہوتا ہے، وہ ہماری طرح کے ہی تھے نا، بیک گراؤنڈ کو جگیردار تو تھے نہیں، مطلب سائیکل دے اتنے سکول جانا، سائیکل دے اتنے کالج جانا، اللہ نے سن لی سی ایس ایس کر لیا، ٹھیک ہے۔ تو وہ اب ان کا جو ملازم تھا، وہ جو بھی ان کو ملا ہوتا ہے پی این شی این، تو وہ اب نا آ کے بیٹھے تو ان کے ٹانگیں دبانا شروع کر دی اس نے بھائی کیا کر رہے ہو؟ اب نواں افسر سی نا، انہوں نے کہا سر آپ تھک گئے ہوں گے۔ نہیں تھکا، اور نہیں سر میں دباتا ہوں، انہوں نے دبایا۔ تو پھر وہ کہتا ہے کہ یار کہ نا پھر مجھے نا کوئی 2 مہینے بعد نا واقعی احساس ہونا شروع ہو گیا کہ یار میں تھک جاتا ہوں۔ سمجھ آئی بات کی؟ چسکے لگ جاتے ہیں، یہ چسکے ہوتے ہیں پروٹوکول کے۔ ایک پروٹوکول آفیسر 1998 میں، یہ کل اتفاقاً انہوں نے مجھے فون کیا اور بات بتائی انہوں نے کہ ایک ہوتے تھے پرویز مشرف صاحب کے دور میں، وہ کے پی کے گورنر رہے ہیں، افتخار حسین شاہ ان کا نام تھا، لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پر تک وہ گئے ہیں، اور کور کمانڈر بھی میرا خیال رہے ہیں۔ جو ایئر ڈیفنس ہے، ایئر ڈیفنس کمانڈ، اس کے وہ کمانڈر تھے، اور ملیر میں ان کی ایک ڈویژن تعینات تھی۔ تو یہ صاحب جنہوں نے مجھے یہ کہانی سنائی، یہ تب 1998 میں ملیر میں یہ وہ تھے پروٹوکول افسر۔ تو جو صاحبان جو متعلقہ ہوتے تھے وہ آتے تھے تو وہ ان کو پروٹوکول دیتے تھے، ان کی ڈیوٹی تھی کہ وہ آئیں، ریسیو کریں، ہوٹل میں ٹھہرائیں یا جہاں پہ میس میں ٹھہریں، کام جب ختم ہو تو ڈیٹ سے پہلے ٹکٹ بک ہو، پروٹوکول وائز جو ہے وہ سیٹ صاحب کو پتہ ہوتا تھا کہ ان کے جو آفیسرز ہوتے ہیں نا، یہ پی ایش یہ بتا دیا کرتے ہیں پروٹوکول افسر کو کہ صاحب کو ونڈو والی سیٹ اچھی لگتی ہے، صاحب کو لیگ سپیس والی جو سیٹ ہے وہ اچھی لگتی ہے۔ تو افتخار حسین صاحب کو لیگ سپیس والی سیٹ اچھی لگتی تھی۔ تو جہاز میں کوئی 3-4 اس طرح کی سیٹیں ہوتی ہیں، تو انہوں نے وہ 2-3 دن رکے ملیر میں، جہاں پر ڈویژن ان کی تعینات تھی۔ تو واپسی کے اوپر وہ جناب انہوں نے نا جہاز کے دروازے کے اوپر ان کو بورڈنگ کارڈ بھی دیا اور سارا کچھ، وہ مطلب ٹکٹ پہلے ہو چکی ہوئی تھی، تو سلوٹ مارا ان کو، جناب رخصت کیا۔ تو پھر کرنل صاحب کا اگلے دن فون آ گیا کہ جنرل آپ سے بہت افینڈ ہے بھائی۔ کہتے سر کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا آپ نے وہ پتہ نہیں کیوں آپ نے کوئی غلط کہا۔ سر میں نے تو سارے ایس او پیز فالو کیے تھے پروٹوکول کے۔ انہوں نے کہا نہیں یار وہ تم نے نا ان کے ساتھ جو سیٹ تھی نا اس کے اوپر ایک مائی بٹھا دی تھی، وہ جنرل صاحب کو پسند نہیں آیا کہ یہ کیا طریقہ ہے۔ وہ کہتا ہے یار میں یہ کیسے کر سکتا ہوں؟ کہ وہ کہتے ہیں کہ جی کہ دین ہی واز آئی تھنک کیپٹن میجر کو اس لیول کا کوئی ہوتا ہے جو پروٹوکول آفیسر ہوتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اب میں پی آئی اے کو کس طرح ڈنڈا کرتا کہ جناب یا کروں، پھر کہتے ہیں وہ بھی ہم نے طریقہ ڈھونڈ لیا کہ ساتھ والی سیٹ پہ کون ہے۔
تو وہ ساتھ والی سیٹ پہ اگر تو کوئی خوش شکل، کوئی گل شکل، گل بدن، کوئی اس طرح کی ہستی بیٹھی ہو تو دین اوکے، نہیں تو پائیں سیٹ چینج کرو. مطلب پھر وہ یہ پروٹوکول کا SOP کا کہتے ہیں، تب سے حصہ بن گیا جب تک میں وہاں پہ رہا. تو یہ ہوتے ہیں حضور اعلیٰ پروٹوکول. اور پروٹوکول جو ہیں یہ صرف ہمارے ریاستی عہدیداروں کے نہیں ہیں، یہ ہمارے جو منتخب نمائندے ہوتے ہیں یہ ان کے بھی ہیں. میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ عمران خان صاحب اس پروٹوکول کے خلاف تقریریں فرمایا کرتے تھے، لیکن اب اسی پروٹوکول سے انجوائے فرمایا کرتے ہیں. ان کا کتا جو ہے وہ بھی پروٹوکول میں انجوائے کیا کرتا ہے، کیونکہ اس کے لیے ایک بکری ٹائپ کی گاڑی بنی ہے. یہ سلیم صافی صاحب نے یہ والی بات میں نے ان کی کسی کالم میں پڑھی تھی جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے. تو یہ بھید کھلیں گے، آنے والے دنوں میں کھلیں گے، جس طرح ایک بھید کھلا تھا. اصغر خان صاحب جو تھے آپ کو پتہ ہے نا، وہ بھی فضائیہ کے سربراہ رہے ہیں پاکستان کے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے. انہوں نے اپنی ایک اردو میں کتاب لکھی ہوئی تھی، اس کتاب میں انہوں نے جو تاریخ کے حوالے نکال کے دیے ہیں کہ اللہ تللے سرکار کے کیا ہوتے ہیں، کہ پروٹوکول کیا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جو سکندر مرزا صاحب اور ایوب خان صاحب شکار کے شوقین تھے بڑے، تو جب یہ شکار کھیلنے جایا کرتے تھے تو پروٹوکول کے افسران جو ہیں وہ پرندے خرید کے لاتے تھے بازار سے، اور ان کو جہاں پہ انہوں نے کھڑا کرنا ہوتا تھا ہونا ہوتا تھا نا، تو اس دوسری طرف سے پرندے چھوڑے جایا کرتے تھے. کہتے تھے پرندے چھوڑے جایا کرتے تھے تاکہ وہ نشانے لیں، ڈس ڈس کر کے وہ گرائیں، صاحب نے آج اتنی گھگیاں اڑا دیں. تو وہ کہتے ہیں کہ صاحب کو نہیں پتہ ہوتا تھا. یہ ہوتی ہے غلامانہ سوچ، یہ غلامانہ جراثیم جو ہمیں سرایت کر گیا ہوا ہے. وہ کیا، برنیئر کی کتاب پڑھیں آپ، سفر نامہ ہند، وہ جو شاہ جہاں کا تھا طبیب ڈاکٹر تھا، کہ وہ اس نے جس طرح کر کے اس قوم کی نفسیات کو کھل کے لکھا ہوا ہے کہ دن رات صرف یہ چاپلوسی کرتے ہیں ایک دوسرے کی. تھوڑا سا کوئی بڑا افسر مل گیا، اس کو کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں مجھے سکرات بکرات کہتے تھے کہ آپ ان سے بڑے ڈاکٹر ہیں. تو یہ ایک وائرس ہے جو اس قوم کے اندر ہے، اور یہ غلامی والا وائرس ہے. اور جو بندہ ہمارے یہاں پہ چودھری بن جاتا ہے، چودھری سے مراد ہے کہ جس کے پاس کوئی حیثیت، کوئی مرتبہ آ جاتا ہے، تو وہ پھر یہ حرکتیں یہی کیا کرتا ہے، جس طرح ہمارے ایئر چیف صاحب نے کی، یا ایوب صاحب کیا کرتے تھے، یا ہمارے جو پولیٹیکل، میں کسی ایک کو جو ہے وہ لیوریج نہیں دینا چاہتا، سبھی اس طرح کے ہیں. یہ قومی مزاج ہے ہمارا. اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم فرمائے، اس سے زیادہ اور کیا کہہ سکتے ہیں. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.